अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको अपनी रहमतों बरकतों में रखे, आफ़ियत सलामती में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को ऐसे पैदा किया है कि हर इंसान दूसरे इंसान से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। उंगलियों की पोरें ये बताती हैं, अंगूठे का निशान ये बताता है कि ये जिस इंसान के अंगूठे का निशान है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे जो खुल्क, जो आदत, जो अखलाक चाहा है वो एक जैसा है, उसमें फ़र्क नहीं है। उसके लिए एक उसूल है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बिलाशुबा यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ऐसी थी, आपके अखलाक ऐसे थे, आपके ताल्लुकात ऐसे थे, आपकी मुआशरत ऐसी थी, हर चीज़ बेमिसाल। आप तारीख़ के सबसे बड़े इंसान थे। आप क़यामत के दिन मकाम महमूद पर फाइज़ किए जाएंगे। इसलिए हम सब पर लाजिम है कि हम अपनी ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपनी ज़िंदगियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के औसाफ में ढालने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद चाहें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद के साथ ये सिलसिला जारी रखें। न्यू यू इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आप ही हैं, मगर आपके मामलात नए हैं। अगरचे आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर बहुत सी खूबियाँ पहले से भी मौजूद होंगी, लेकिन हमेशा हर एक को हर खूबी में एक्सीलेंस पर जाने की ज़रूरत तो होती है। तो एक्सीलेंस पर जाने के लिए जो स्ट्रगल है, जो कोशिश है, हर दम नई रहती है। जितना ज़्यादा आप इसके लिए स्ट्रगल करते चले जाएंगे, आपका तर्ज अमल उतना ही ज़्यादा रसूलुल्लाह से मैच करता चला जाएगा। आप उतना ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ और ज़्यादा मकबूल होते चले जाएंगे। उतना ही ज़्यादा फ़रिश्तों की मजालिस में आपका तज़किरा होगा, उतना ही ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको याद रखेंगे। तो असल बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कायम करदा स्टैंडर्ड की है। स्टैंडर्ड मीट कर लें और स्टैंडर्ड एक है। और आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्क के हवाले से जो स्टैंडर्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुकर्रर किया, उनमें से ह्यूमिलिटी को देखेंगे, तवाज़ु को देखेंगे। जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम सीखते हैं। तो हम तय करके चलेंगे, अपने आप को मैसेज दीजिएगा, मैंने क्या सीखना है, मैंने ये समझना है कि तवाज़ु का मतलब क्या है, मैंने ये नतीजा अख़ज़ करना है कि तवाज़ु कहाँ कहाँ अपनानी चाहिए।
میں نے یہ سمجھنا ہے کہ انسان اور معاشرے کو تواضع سے کیا فائدے پہنچتے ہیں۔ میں نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے جو تواضع کو اپنانے میں مددگار ہوتی ہیں، اور جب سیکھنا ہے تو سیکھنے کے عمل میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو میسج دیجئے، میں سیکھنے میں پہل کرتی ہوں، میں اپنے اسلاف کی زندگیوں کے واقعات پڑھتی ہوں اور ان پر غور کرتی ہوں، کرنے والے کام ہیں۔ اطراف مدینہ میں ایک ضعیف اور نابینا عورت تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز الصبح اس کے جھونپڑے میں جا کر ضروری خدمات انجام دیتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص ان سے بھی پہلے یہ کام کر جاتا ہے۔ ایک روز تفتیش کے لیے کچھ رات رہتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ضعیفہ کی خدمت گزاری سے فارغ ہو کر جھونپڑے سے باہر نکل رہے ہیں۔ سیدنا عمر بولے، اے خلیفہ رسول، قسم ہے کہ روز ہی آپ سبقت کر جاتے ہیں۔ یہ روایت اسد الغابہ کی ہے، والیوم 3 ہے، پیج 325۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے کام کرنے اور ان کی خدمت کرنے میں بالکل عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان کے پاس جب بھی وقت ہوتا وہ لوگوں کی خدمت میں مصروف عمل نظر آتے تھے، حتیٰ کہ سیدنا عمر اس معاملے میں سیدنا ابو بکر سے سبقت لے جانے کی دھن میں بھی رہتے تھے۔ تو آپ سوچئے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر بوڑھی خاتون کی کیا خدمت کرتے تھے، ان کے گھر کے کام کرتے تھے، ان کی ضرورت کے کام کرتے تھے۔ آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو کیا ان کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جو دین کی دعوت دینے والے لوگ ہیں اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ان میں تو یہ تواضع بڑھ چڑھ کر ہونی چاہیے۔ انہیں تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو آپ غور کیجئے گا، اپنے آپ کو میسج دیجئے، میں غور کرتی ہوں اور نتیجہ اخذ کرتی ہوں۔ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر سیدنا عمر فاروق بوڑھی عورت کی خدمت کرنے میں سیدنا ابو بکر سے سبقت لے جانا چاہتے تھے، حالانکہ سیدنا عمر بھی جلیل القدر صحابی تھے۔ تو بات یہ ہے کہ خدمت کرنا بہت اہم طرز عمل ہے۔ تواضع کے بغیر کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ جو تکبر کو دور کرنا چاہتا ہے وہ خدمت کرے۔ خدمت اصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہم دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑا گہرا تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا تعلق باللہ آپ کی شخصیت کی کور ہے، اور آپ کا اخلاق حسنہ ساری دنیا کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی پرسنالٹی کے اندر کی کور کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ آتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ خدمت بہت بڑی چیز ہے۔ تو آپ ضرور سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کبھی موقع دیا ہے کہ آپ ان لوگوں کی خدمت کریں جن کی صحبت میں رہ کے آپ سیکھ سکیں؟ آپ نے کبھی زندگی میں کسی علم والے کی خدمت کرنے کا سوچا ہے؟ یہ تو عام خاتون تھی، ایک ایسی خاتون شاید جس کو
لوگ توجہ دینے کے لیے بھی تیار نہ ہوں. اور پھر جہاں تک صاحب علم کے ساتھ رہنا ہے، جیسے سیدنا ربیعہ بن کعب الاسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور آپ کے لیے رات کو پانی کا اہتمام کرتے تھے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کتنی فراست عطا کی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں رفاقت کا سوال کر دیا. تو یہ قریب رہنا، صحبت میں رہنا انسان کو کس قدر نفع دیتا ہے، اور خدمت کرنا کس قدر انسان کو آگے لے جاتا ہے. آپ یوں اپنی شخصیت کو دیکھیے کہ جس دم آپ کو لوگوں کی خدمت کا ذوق نصیب ہو گیا، آپ اسلام کی اصل کو پا جائیں گے. آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے والدین کی خدمت کریں، ساس سسر کی خدمت کریں، آپ اپنے اہل خاندان کی خدمت کریں، دوست احباب کی خدمت کریں، اہل علم کی خدمت کریں، خدمت کریں، غرباء کی خدمت کریں، بزرگوں کی خدمت کریں، ضعیفوں کی خدمت کریں. وہ جیسے اقبال کہتا ہے نا کہ ہے میرا کام ضعیفوں کی حمایت کرنا. تو ضعیفوں کی حمایت کیسے ہوتی ہے؟ درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا. تو یہ محبت کیسے آتی ہے؟ محبت کے بغیر تو خدمت نہیں ہو سکتی. انسان کسی لالچ کے تحت ہی خدمت کرتا ہے نا. مثال کے طور پر جیسے لوگ نارملی لوگوں کی خدمت اس لیے کرتے ہیں، انہیں سروسز اس لیے دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انہیں پیمنٹ ملے. اور ایک مسلمان دوسرے کی خدمت اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور انہیں اجر ملے. تو آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہے، آپ نے خدمت کے 5 کام کرنے ہیں، 5 طرح کے کام. اور آپ نے یہ طے کرنا ہے کم از کم ایسے لوگوں کی خدمت ضرور کروں گی جنہوں نے مجھے دین میں آگے بڑھایا ہے. تو آپ ان وجوہات کو بھی تلاش کیجئے جن کی بنا پر سیدنا عمر سیدنا ابوبکر سے خدمت میں سبقت لے جانا چاہتے تھے. اپنے آپ کو میسج دیجیے گا، میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے سیکھتی ہوں. اور تواضع کو کیسے سیکھیں گے؟ دیکھیے، اسلام نے انسانوں کو یہ ترغیب دلائی ہے کہ وہ تمام حالات میں اور تمام لوگوں کے ساتھ تواضع اختیار کریں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، غریب ہوں یا امیر، عالم ہوں یا جاہل. تو اپنے آپ کو میسج دیجئے اور بار بار دیجئے، میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے سیکھتی ہوں. تو سیکھنا کیا ہے؟ تواضع کو. تکبر کا متضاد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آیا جائے. انسان تکبر کیوں کرتا ہے؟ اپنی دولت پر تکبر کرتا ہے، اپنی معاشرت پر تکبر کرتا ہے، اپنے علم کی وجہ سے تکبر کرتا ہے. تو اپنی دولت یا معاشرتی یا علمی حیثیت کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ڈینگیں نہیں مارنی چاہیے. اور اپنے برتر معاشرتی اور علمی مقام اور مرتبے کے باوجود لوگوں کے ساتھ عزت و احترام سے معاملہ اور تعاون کیا جائے. تواضع کے مظاہر ہیں. نمبر 1، چال میں میانہ روی اختیار کرنا، اپنی آواز کو دھیما رکھنا، لوگوں سے بات کرتے ہوئے تکبر نہ کرنا. یہ وہ امور ہیں جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سکھائے. لوگوں کو سلام کرنا، مساکین کے ساتھ بیٹھنا، لوگوں کی دعوت کو قبول کرنا، لوگوں کو دیکھ کر مسکرانا.
اور اپنی دولت یا صلاحیتوں کے بارے میں اترا کر باتیں نہ کرنا۔ تو یہ 8 کام ہیں، اگرچہ اس سے بہت آگے ہے، بہت کچھ ہے تواضع کے میدان میں جو آتا ہے۔ تو اپنے آپ کو میسیج دیجئے، میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے سیکھتی ہوں۔ رب العزت کا فرمان ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کریں تو کہہ دیتے ہیں سلام ہو۔ اور اپنے آپ کو میسیج دیجئے، میں تلاش کرتی ہوں اور موازنہ کرتی ہوں۔ اپنے علم دوستوں کے ساتھ مل کر میں الہون یعنی تواضع اور الہون یعنی ذلت میں فرق تلاش کروں گی اور موازنہ کروں گی۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور کرتی ہوں اور دریافت کرتی ہوں، یہ میسیج دیجیے گا خود کو۔ رب العزت نے فرمایا لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا۔ مسیح اس بات میں ہرگز عار نہیں رکھے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو اس کی عبادت سے عار رکھے اور تکبر کرے تو ان قریب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو جبکہ تم سنتے ہو۔ ان 2 آیات پر غور کر کے میں دریافت کرتی ہوں کہ ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسے تواضع اختیار کر سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کی بہترین مثال ہے۔ آپ اس میدان میں بھی ہمارے لیے منارہ نور ہیں۔ رسول اللہ نہایت قابل احترام تھے، آپ اعلیٰ مقام اور مرتبے کے حامل تھے، آپ صحابہ کرام کی توجہ کا مرکز تھے، اس کے باوجود آپ لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ تواضع سے پیش آتے تھے۔ آپ کھانے پینے، لباس، بیٹھنے کی جگہ یا کسی بھی اور حوالے سے خود کو دوسروں سے منفرد اور ممتاز نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے، کھجوریں کھاتے، جو کی روٹی بھی کھاتے تھے، اور فقراء اور مساکین کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں میں غریب مہاجرین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ان میں سے کچھ کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے جڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمارے درمیان اس طرح بیٹھ گئے گویا آپ ہم ہی میں سے ہوں۔ رسول اللہ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کہتے۔ سیدنا انس بن مالک کے بارے میں روایت ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے، انہیں سلام کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے کاموں میں صحابہ کرام کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ آپ خندق کھودتے تھے، آپ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے پتھر لاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا آپ گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا آپ گھر کے کاموں میں مصروف رہتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ جس حج کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ قربان کیے، اس میں آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے،
اس کے پالان کی قیمت 4 درہم کے برابر بھی نہ تھی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ کو آپ کے لیے فتح کر دیا اور آپ فتح یاب ہو کر اس میں داخل ہو رہے تھے اور اسلامی فوج بھی ہر دروازے سے داخل ہو رہی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کی داڑھی مبارک قریب تھا کہ پالان کے درمیانی ڈنڈے سے چھو جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار، آپ کی داڑھی یوں لگتا تھا کہ ڈنڈے سے چھو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آپ کا تواضع کا اظہار تھا۔ یہ آپ کا ایک ایسا کردار ہے کہ دنیائے انسانیت میں کوئی شخص اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ ایک شخص نے آپ کو مخاطب کر کے کہا، اے نسل آدم کے بہترین شخص، آپ نے فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ازواج مطہرات کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام کاج میں ان کے ہاتھ بٹاتے تھے، کپڑوں کی جوئیں دیکھتے، بکری کا دودھ دوہتے، اپنے کپڑے خود ٹانکتے، جوتے خود سیتے، اپنا کام خود کرتے تھے، گھر کا خیال رکھتے تھے، اونٹ کو باندھا کرتے تھے، اونٹنی کو چارہ کھلاتے تھے، خادم کے ساتھ کھاتے، اس کے ساتھ آٹا گوندتے، بازار سے سودا خرید لاتے تھے۔ ان میں سے کتنے کام ہیں جو آج کے مرد کرتے ہیں؟ یہ ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ ماؤں نے اپنے بیٹوں کی بھی اسی طرح تربیت کرنی ہے جیسے بیٹیوں کی کرنی ہے۔ اگر کسی خاتون کو شوہر اچھا نہیں ملا تو وہ اپنے بیٹے کو اچھا شوہر بننے کے لیے ہیلپ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ کی ہیبت سے اور جلال سے کانپ رہا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، پرسکون رہو، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں اس قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں سکھایا ہوا نمکین گوشت کھایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی ان کے لیے کھڑا ہو۔ سیدنا ابو امامہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ہمارے پاس تشریف آور ہوئے، آپ نے لاٹھی سے ٹیک لگا رکھی تھی، ہم نے کھڑے ہو کر آپ کا اکرام کیا تو آپ نے فرمایا، تم اجمیوں کی مانند ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو جایا کرو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تواضع کے سلسلے میں ایک دوسری روایت بیان کرتے ہیں۔ مدینہ کی ایک معمولی باندھی بوڑھی عورت رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور جہاں وہ چاہتی تھی آپ کو لے جاتی اور آپ کے ذریعے وہ اپنا کام کرواتی تھی۔ آپ نے فرمایا، اگر مجھے ایک پائے یا ایک دستی کی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں، اور اگر کوئی مجھے ایک دستی یا ایک پایا ہدیہ کر دے تو میں قبول کر لوں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں کہاں کہاں تواضع نظر آتی ہے، گفتگو میں، چلنے پھرنے میں، بیٹھنے میں، لباس میں، کھانے پینے میں، لوگوں کی خدمت کرنے میں، اپنا کام خود کرنے میں، لوگوں کی دعوت قبول کرنے میں۔ اللہ اکبر۔ تو میں اپنے علم دوستوں کے ساتھ تعاون کرتی ہوں، ہم مل کر یہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم تواضع سے کیسے پیش آ سکتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تواضع دیکھیں تو صحابہ کرام کی زندگیوں پر رسول اللہ کا گہرا اثر تھا۔ آپ کے صحابہ بھی اپنے مقام و مرتبہ سے قطع نظر ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے اور ہر کسی کی مدد کرنے اور نیکیاں کمانے کی حرص رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تواضع دیکھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق اکثر بھیڑ بکریاں تک خود ہی چرا لیتے تھے، اور محلے والوں کی بکریاں دودھ
یعنی ان کا دودھ دو دیتے تھے۔ جب منصب خلافت کے لیے آپ کا انتخاب ہوا تو سب سے زیادہ محلے کی ایک لڑکی کو فکر لاحق ہوئی۔ اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، اب ہماری بکریاں کون دوہے گا؟ سیدنا ابوبکر نے سنا تو فرمایا، اللہ کی قسم بکریاں میں دوہوں گا۔ امید ہے کہ خلافت مجھے مخلوق کی خدمت گزاری سے باز نہیں رکھے گی۔ اب اپنے طرز عمل کا جائزہ لیجئے، کسی کے گھر جاتے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہیں اور گھر والے مصروف ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ کوئی خلیفہ ہے، اس کو خلافت مخلوق کی خدمت گزاری سے باز نہیں رکھتی، لیکن ایک عام فرد کو اپنے قریبی ساتھی کی مدد بھی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جب آپ کسی کے گھر جائیں، جب آپ کسی مقام پر ہوں، آپ ہر دم خدمت کے لیے تیار رہیں۔ ایک کمپنی نے اپنے ملازمین کو ایک ٹریننگ کے لیے کہا، لیکن ایک خاتون نے اس لیے انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے اس مضمون میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ تو میں اس رویے کی وجہ سے سوچتی ہوں، ایک لڑکا کلاس میں اس بات پر اترا کر بات کرتا ہے کہ اس کے پاس بہت مہنگی گاڑی ہے، تو تواضع کے مقابلے میں تکبر ہے۔ تواضع جنت جانے کا ذریعہ ہے اور تکبر جہنم تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں نہ بڑا بننے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ ہی فساد کا، اور انجام کار متقیوں ہی کا ہے۔ تو تواضع اختیار کرنی ہے۔ تواضع کے بڑے فائدے ہیں۔ تواضع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اور جس نے بھی تواضع اختیار کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بلند کر دے گا۔ تواضع انسان کی روح کو نفرت اور حسد سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ نفرت اور حسد تو تکبر کے بائی پروڈکٹس ہیں۔ تو تواضع انسانوں کے دلوں میں ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے میں یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے وحی کی کہ تم سب اس حد تک تواضع اختیار کرو گے کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر فخر نہیں کرے اور نہ ایک دوسرے پر زیادتی کرے۔ اور میں امیجن کرتی ہوں، تصور کرتی ہوں، اب بھی اپنے آپ کو میسج دیجیے گا، اگر ایک طالب علم دوسرے طالب علم کے ساتھ تواضع سے پیش آئے تو اس پر یعنی اس کی اپنی ذات پر اور معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو آپ اپنے آپ کو میسج دیجیے گا، میں تصور کرتی ہوں اگر ایک والد اپنے بیٹے کے ساتھ تواضع سے پیش آئے تو اس پر اور معاشرے پر کیا مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر ایک استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئے تو اس کی ذات پر اور معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ میں نتیجہ اخذ کرتی ہوں تکبر کی وجہ سے ایک انسان پر اور معاشرے پر کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تواضع کیسے اختیار کی جائے؟
یہ یاد رکھا جائے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے اور عزت میری ازار ہے، جس نے ان دونوں میں سے کوئی ایک مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں اسے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تواضع کیسے اختیار کریں؟ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں، کیونکہ اس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں اور یاد رکھیں ہم سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے، جو ہم سے ہمارے اعمال کا حساب لے گا۔ تواضع کیسے اختیار کی جائے؟ چوتھا کام ہے یہ یاد رکھا جائے کہ علم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اگر ہم اسے برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم اس پر شکر ادا کریں اور رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا جائے، کیونکہ آپ تواضع اختیار کرنے والوں کے امام ہیں، اور آپ کے صحابہ اور اسلاف کی تواضع کے واقعات پڑھے جائیں، لوگوں کے ساتھ ملنے کی حرص رکھی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ اور میں تعاون کرتی ہوں اپنے علم دوستوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے مزید ایسے طریقے تلاش کروں گی جن کے ذریعے تواضع پیدا ہوتی ہے۔ تو آج اپنے خیالات کو آرگنائز کرنا ہے، میں اپنے خیالات کو منظم کرتی ہوں، میسیج دیجیے گا۔ لوگوں سے تکبر سے پیش نہ آئیں، بلکہ اپنے برتر مقام اور مرتبے کے باوجود عزت اور احترام سے معاملہ کریں۔ تواضع کے بہت فوائد ہیں۔ تواضع جنت لے جاتی ہے، تواضع کی وجہ سے اللہ کے ہاں مقام بلند ہوتا ہے، تواضع کی وجہ سے انسانوں کے دل پاک ہوتے ہیں، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، باہمی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ تواضع اپنانے کے لیے کچھ چیزیں مددگار ہیں۔ یہ یاد رکھنا کہ تکبر اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھنا، یہ یاد رکھنا ہم سب مٹی سے پیدا کیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا۔ تواضع اپنانے میں مددگار ہے اللہ کا خوف، تکبر کو اللہ کی خصوصیت سمجھنا، یہ یاد رکھنا کہ ہم سب مٹی سے پیدا کیے گئے، اور رسول اللہ کی سیرت کو پڑھنا، صحابہ اور اسلاف کے تواضع کے واقعات پڑھنا، لوگوں سے ملنا، ان کا احترام کرنا، یہ یاد رکھنا علم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو تواضع کے بہت فائدے ہیں، جنت لے جاتی ہے، اللہ کے ہاں مقام بلند ہوتا ہے، انسانوں کے دل پاک ہوتے ہیں، اور تواضع کے بڑے مظاہر ہیں۔ چال میں میانہ روی اختیار کرنا، اپنی آواز کو دھیما رکھنا، لوگوں سے بات کرتے ہوئے تکبر نہ کرنا، لوگوں کو سلام کرنا، مساکین کے ساتھ بیٹھنا، تو آپ نے تواضع کے سارے مظاہر اختیار کرنے ہیں انشاءاللہ۔ خاص طور پر اب دیکھیے، مساکین کے ساتھ بیٹھنا بڑا مشکل کام ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو کبھی نہیں بیٹھے گا۔ لوگوں کی دعوت کو قبول کرنا، آپ برابر کے لوگوں کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن کسی جھگی والے کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو دیکھ کر مسکرانا، بڑوں کو دیکھ کر تو سبھی مسکراتے ہیں، کیا آپ غربا کو دیکھ کر مسکرا سکتے ہیں؟ پھر اپنی دولت یا صلاحیتوں کے بارے میں اترا کر باتیں نہ کرنا،
تو میرا نقش علمی ہے، میں رسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے تواضع اختیار کرتی ہوں، اور میں اپنا جائزہ لیتی ہوں، کیا میں اپنے لباس، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے لوگوں میں نمایاں ہونے کی کوشش کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھتی ہوں، ان سے جن کے پاس علم کم ہے یا مال کم ہے یا سٹیٹس میں پیچھے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو ان لوگوں سے بہتر سمجھتی ہوں جو علم یا مال یا سٹیٹس کے اعتبار سے مجھ سے پیچھے ہیں؟ کیا میں نے رسول اللہ جیسی تواضع اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ سعادت مند ہے وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کی اور اس میں کچھ کمی نہیں کی۔ سعادت مند ہے وہ شخص جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کی اور اس میں کسی قسم کی دنیاوی مسکنت اور تصنع کا اظہار نہیں کیا۔ سعادت مند ہے وہ شخص جس نے مساکین اور کمزوروں پر رحم کیا۔ سعادت مند ہے وہ شخص جس نے خاکساری اختیار کی اور اپنے مال کو پاکیزہ بنایا۔ سعادت مند ہے وہ شخص جس نے اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھا اور اپنے علم پر عمل کیا۔ یاد رکھیے گا، تواضع ہی سر بلندی کا راستہ ہے۔ الہی ہمیں تواضع کرنے والوں میں شامل فرما لیجئے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔